मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दुनिया में हर शख्स के जहन में रोज 65,000 ख्याल और 4,000 आइडियाज आते हैं। हम अगर अपनी औसत उम्र 60 साल समझ लें तो हम में से हर शख्स के जहन में जिंदगी में 1.5 अरब ख्यालात और 8 करोड़ 36 लाख आइडियाज आएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन आइडियाज, इन ख्यालात को अमली जामा भी पहना पाते हैं? कामयाबी और नाकामी का फैसला यह सवाल करता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि आइडियाज और ख्यालात भी अहम होते हैं, लेकिन असल कमाल इनको मुमकिन बनाना होता है। दरख्त पर हर शख्स चढ़ना चाहता है। दरख्त पर चढ़ने की टेक्निक चंद लोग जानते हैं, लेकिन दरख्त पर चढ़ एक आध शख्स ही पाता है और दुनिया उसी शख्स को कामयाब कहती है। आज हुकूमत को PIA और पाकिस्तान सिविल एविएशन को दुनिया के कामयाब तरीन इदारे बनाने का आइडिया भी आ गया। इंशाअल्लाह ये आपसे हमारा वादा है और गारंटी है कि बहुत जल्द, मैं ज्यादा लंबा वक्त भी नहीं कह रहा कि कुछ साल लग जाए, चंद महीनों में सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान की सेफ्टी वाइज दुनिया की टॉप अथॉरिटीज में आ जाएगी, क्योंकि जब आपने गंदे अंडे निकाल देने हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें साफ होना शुरू होगी। और इंशाअल्लाह PIA भी इट इज ऑन इट्स वे टू बिकम वन ऑफ द टॉप मोस्ट एयरलाइंस इन द रीजन। ये ख्याल, ये आइडिया अच्छी बात है, लेकिन यहां पे 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, हुकूमत ये करेगी कैसे और कब? दूसरा, जहां तक मेरा ख्याल है ये कारनामा हवाबाजी के वजीर ने सर अंजाम देना है और वो जहाजों और पायलट्स पर पाबंदी लगवाकर गायब हो चुके हैं। वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद नहीं थे। क्या हम ये समझ लें कि हुकूमत ने PIA और सिविल एविएशन को दुनिया का बेहतरीन इदारा बनाने का काम असासा रिकवरी यूनिट, वजारत इतलात या बहरी अमूर के वजीर के हवाले कर दिया है? क्या यह काम अब हवाबाजी की वजारत के बजाय ये लोग करेंगे? क्या यह हो सकेगा और कैसे और कब होगा? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून -1 से आगे निकलकर -all पर पहुंच चुकी है। -1 सिर्फ इमरान खान के ज़हन में है। -1 न कभी होते हैं न उनकी हकीकत होती है। ये जब वज़ीर-ए-आज़म परेशान होता है कि मेरी हुकूमत नहीं चल रही, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है। इनके भी वही कैफियत है, पहले कहा चॉइस नहीं है, अब -1 आ गया है, तो ये -PTI ही होता मुझे नजर आ रहा है। मैं ये इसमें ऐड करूंगा कि अब माइनस नालायक होगा, माइनस जो करप्ट है वो होगा, और जो एक हवाई किस्म के हुक्मरान आ गए थे जिनको ना तजुर्बा था, जिन्होंने बर्बादी की है, अब इनके जाने का वक्त आ गया है। यह -all भी कैसे और कब होगा? क्योंकि बजट की वोटिंग के दौरान अपोजिशन के 43 अरकान गायब हो गए थे और आज नून लीग के 6 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 1 MPA वजीर आला पंजाब के पास बैठा था। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इरशाद भट्टी साहब, तजिया कार हैं, कॉलम निगार हैं। आप इनके कॉलम पढ़ते हैं, आप इनके गुफ्तगू सुनते रहते हैं। स्काइप पे हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। लाहौर में हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी अरशद इंसारी साहब हैं, सहाफ़ी हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी हैं। और मैंने आज इनको इसलिए तकलीफ दी कि हुकूमत पाकिस्तान ने, बल्कि वजारत इतलात ने पाकिस्तान के 5 प्रेस क्लब्स को 10-10 लाख रुपए ग्रांट दी, यहाँ 10-10 लाख रुपए के चेक्स दिए थे। उनमें से 4 जो प्रेस क्लब है उन्होंने पैसे वापस कर दिए और सबसे पहले लाहौर प्रेस क्लब ने वापस किए थे। तो मैं इनसे पूछूंगा कि क्यों इन्होंने ये जसारत की। बल्कि मोहम्मद मालिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, हम उनको भी आपके साथ शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। अरशद इंसारी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइए कि ये हुआ क्या? आपको जब एक लफाफा मिल रहा था तो आप ले लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो साहब, बात यह है कि शुक्रिया आपका कि एक बड़ी अहम चीज़ पे आपने यहाँ पे दावत दी। मसला ये है कि कुछ दिन 12-15 दिन पहले मुझे PID के अफसरान ने रब्ता किया कि प्रेस क्लब्स को ग्रांट्स देनी है फेडरल गवर्नमेंट ने, वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे, उन्होंने कहा कि जी आप ये बताएं कि आप अपना टाइटल भेज दें लाहौर प्रेस क्लब के अकाउंट का और अपना ID कार्ड भेज दें। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये बताएं पहले कि कितने पैसे हैं और किस तरह तकसीम कर रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि हम 3.25 करोड़ रुपए हैं। मैंने कहा वो किसको देने हैं? उनका ये सिर्फ पंजाब के हैं। तो मैं कहा पूरे पाकिस्तान के तो नहीं हैं? उन्होंने कहा नहीं।
تو انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کے لیے ہم نے 2.25 کروڑ رکھے ہیں، میجر چنک جو ہے وہ لاہور ہے، اور لاہور سب سے بڑا پاکستان کا کلب بھی ہے اور 3,500 ہمارے ممبران ہیں. تو انہوں نے کہا کہ باقی آپ بتائیں کہ پنجاب میں کس کو دینا چاہیے. تو میں نے کہا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، تمام ڈسٹرکٹس کو دے دیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو میں نے کہا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دے دیں، فیصل آباد، ادھر سے ملتان، بہاولپور، ادھر آپ فیصل آباد آ جائیں، سرگودا ہے، سائی وال ہے، پھر پنڈی کیونکہ اسلام آباد کے ساتھ ہے، آپ ان کو دے دیں. انہوں نے کہا پھر ہم سرگودا کو دیتے ہیں، فیصل آباد کو، اور ادھر سے ملتان اور بہاولپور. یہ بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جی میجر آپ کا ہے. تو میں نے انہوں نے کہا یہ ہمارا حصہ کیا ہے اس میں، کیوں یہ دے رہے ہیں آپ فنڈس. انہوں نے کہا یہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کلبس کو فنڈز دیے جائیں، پریس کلب کو، کارکنوں کو. بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ کو 4-5 سال بعد ہی خیال آ ہی گیا تو بڑی اچھی بات ہے. تو جب یہ تقریب ہوئی لاسٹ سنڈے چوئی صاحب، تو انہوں نے مجھے فون کیا 12 بجے کہ شبلی فراز صاحب جو ہے وہ ایک PID میں فنکشن ہے تو آپ چیک لینے آ جائیں. تو میں نے کہا مجھے شبلی فراز صاحب سے اپنا جہاز بھیج دیں، تو میں 12 بجے سے 3 بجے تو نہیں اسلام آباد پہنچ سکتا. تو انہوں نے نامینیٹ کر دیا. میں نے آصف علی بھٹی صاحب ہیں ہمارے RIUJ کے سیکرٹری جنرل، میں انہوں نے نامینیٹ کر دیا کہ بھٹی صاحب آپ ہمارا چیک لے لیں. تو جب چیک کھولا بھٹی صاحب نے، میں کہا کتنا چیک کیا؟ تو 10 لاکھ. تو میں کہا اسی وقت ہی واپس کرتے ہیں، تو یہ فنکشن ختم ہو گیا. تو میں نے کہا ہمیں ایسی بھیک نہیں چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ چوئی صاحب ہمارا لاہور کا، مجھے سب نے رابطے کیے. کراچی امتیاز فرحان صاحب صدر ہیں، رضا رحمان صاحب کوئٹہ کے صدر ہیں، بہار شاہ صاحب پشاور کے صدر ہیں، اور یہاں پہ چونکہ اسلام آباد میں انٹرم کمیٹی چلا رہی ہے، 1.5 سال سے الیکشن نہیں ہوا. مطلب جو شکیل قرار صاحب اور انور رضا صاحب سے میں نے بات کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم سب واپس کریں گے. بلکہ شکیل قرار نے یہ کہا کہ مجھے سیکرٹری اطلاعات سے میری یہ بات ہوئی ہے. میں نے کہا کہ ہم شرمناک ہے کہ آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں. تو انہوں نے جمع بھی کرایا. بہرحال یہ ان کا فیصلہ تھا. ہم نے کوئٹہ، کراچی، بہار شاہ صاحب نے سٹاپ کرا دی پیمنٹ. ہم نے فوری ایک لیٹر لکھا شکریہ کا کہ آپ کا بڑا شکریہ اور آپ کا احسان ہمیں یاد رہے گا. تو رات میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شہباز کلکل صاحب جو تھے وہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ فرما رہے تھے. جب حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ سب نے چیک واپس کر دیے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو پنجاب میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے چیک یہ کیسے لفافے جاتے ہیں آتے ہیں. تو میں نے انہیں بتانا چاہتا ہوں شہباز کلکل صاحب کو، میں واحد چوئی صاحب عینی شاہد ہوں کہ جب ان کو وہاں سے ٹرمینیٹ کیا گیا، جس طرح یہ رو رہا تھا، اس کا عینی شاہد صرف میں ہی ہوں. کیونکہ یہ 13 ستمبر 2019 کی بات ہے جب یہ شہباز کلکل صاحب کو وہاں سے CM ہاؤس سے رخصت کیا گیا، بلکہ ٹرمینیٹ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا مجھے استعفیٰ دینے دیں، یہ رو رہا تھا. تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں شہباز کلکل صاحب کو کہ نام لیں جو لوگ صافی پیسے لیتے ہیں، جو لفافے آپ پنجاب میں دے کے گئے ہیں، اگر جرت ہے تو ان کا نام لیں. میری یہ جرت ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، اور جس طرح یہ ترلے منتیں کر کے آئے تھے یہاں پہ، میں آپ کو جانتا ہوں. آپ میرے سے مناظرہ کریں، پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں. دوست ہمیں دے دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھکاری نہیں ہیں چوئی صاحب، کیونکہ اب وہ ہے نہیں انصاری صاحب ہمارے ساتھ نہیں. ہم ضرور ان کی بات کریں گے کسی جگہ پہ. میں ضرور شہباز صاحب کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا. ایک الزام ہے جو پاکستان میں 3-4 بڑے الزام ہیں نا. ایک کسی شخص کو غدار قرار دے دیں، دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ اس کو غیر مسلم قرار دے دیں، تیسرا الزام یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ لگا دیں کہ اس نے لفافہ لیا ہے. یہ جرنلسٹ جو ہے نا یہ جعلی ہے اور یہ لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، خراب کرتا ہے. یہ ایک ایسا الزام ہے جو ہر صحافی پہ کسی وقت بھی لگایا جا سکتا ہے. شہباز صاحب نے رات یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا، گل صاحب سے بھی اور پوری حکومت پاکستان سے بھی، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، اگر کوئی ہے 1 2 3 4 5 تو ان کے آپ کو نام لینے چاہیے، بلکہ ان کی لسٹیں جاری کر دیں تاکہ وہ اگر جسٹیفائی کرتے ہیں تو کریں. لیکن اس طرح کہ پریس کلبز کو کبھی اس کو چیکس بھجوا دے دیں، پھر چیک واپس آ جانے، 50 لاکھ روپے دے کے پورے پاکستان کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی آپ ساتھ ہیں ایک انصاری صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں، کچھ کہہ رہے ہیں انصاری صاحب آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح آپ لفافے دے کے 50 لاکھ دے کے پورے پاکستان کے ہزاروں صحافیوں کو اس طرح نہیں خرید سکتے. یہ بھیک ہمیں نہیں چاہیے. شبلی فراز صاحب کو میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ وہ لاہور پریس کلب آئیں، بلکہ پورے پاکستان کے پریس کلبوں میں جائیں. میری سب سے بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب جہاں جائیں گے ہم ان کی بہت عزت کریں گے، ویلکم کریں گے. اور 10 لاکھ کا چیک حکومت پاکستان کو ہر پریس کلب دے گا. اگر ان 10 لاکھ سے حکومت پاکستان سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور کرونا بھی ختم ہو جاتا ہے تو لاہور شروع کرے گا. شبلی فراز صاحب آئیں، بڑی عزت سے ہم کو 10 لاکھ دیں گے. ٹھیک ہو گئے. جی بالکل ٹھیک. میں بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ PIA کا ایشو تھا، ظاہر آج گورنمنٹ نے بہت اعلان کیا اور زبردست اعلان کیا. ایک تو PIA کو پاکستان بلکہ دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن ہونا چاہیے. سیول ایویشن جو ہے اس کو بھی بہت ریمارکیبل ہونا چاہیے. جیسے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں گے.
لیکن سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ آپ نے پہلے تو پوری سول ایویشن کا بیڑا غرق کر دیا, آپ نے پی آئی اے کو بین کروا دیا 6 ماہ کے لیے پوری دنیا کے لیے, اور ساتھ آپ نے کہا کہ اس لیے کہ یہ جعلی پائلٹس بھرتی ہو گئے تھے, پچھلی گورنمنٹس نے کیے, تو جن لوگوں نے جعلی پائلٹس بھرتی کیے آپ نے ان کو نہیں چھیڑا, آپ نے ان میں سے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا, اور اپنی ایئر لائن کا آپ نے بیڑا غرق کر لیا, اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا کی بہترین ایئر لائن بنائیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو پی آئی اے کا معاملہ ہے, میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں جب سے یہ ہے تو یہ عجیب سی ایک دکھ ہوتا ہے, ایک عجیب سا دکھ کیوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اچانک شور مچا, جعلی 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 پائلٹس جعلی پائلٹس جعلی, ہم سارے ہو گئے کہ یہ یار پائلٹس بھی جعلی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد بتایا گیا 862 پائلٹس ہیں جن میں سے پتہ نہیں 262 آج زیادہ ہو گئے, آج ہے 236 نہیں اس میں, اچھا اس میں 262 ہو گئے. اچھا پھر انہوں نے کہا, یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ 148 ہیں پی آئی اے کے, باقی دوسری ایئر لائنز کے بھی ہیں. پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اچھا وہ جو ایک یاسر پیرزادہ صاحب نے کالم لکھا کہ 148 میں سے 39 ایسے ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں, اور کوئی 36 یعنی ایسے ہیں جو جن کے غلطیاں ہیں, جن کے نام غلط آ گئے ہیں. ان میں سے ایک اس کا بھی نام تھا جو حویلیہ میں حادثے میں مارا گیا بیچارہ پائلٹ, وہ بھی اس میں شامل تھا. تو پہلا ہم نے سب سے بڑا یہ کیا, 2 پریس کانفرنسیں, 2 تقریریں, 2 ٹی وی ٹاک شوز کھڑکا دیے ہمارے وزیر صاحب نے, اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ کھوتا ریڑھی والے لوگ تھے, یہ اوان ایکسپریس اور نیازی ایکسپریس کے لوگ تھے, ان کو پچھلوں نے نذرانے لے کر اور پیسے لے کر بھرتی کیا تھا, اور ہم نے آ کر ان کو نکالا ہے. تو جو ساری ہماری پی آئی ہے الحمدللہ جعلی پن سے بھری پڑی ہے. اب اس کے بعد یورپین ملک, اس کے پہلے تو وہ انگلینڈ نے بند کر دیا, اقوام متحدہ نے بند کر دیا, ہر طرف سے ہمارے بلکہ پائلٹس جہاں دوسری ایئر لائنز میں تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا. اب میرا خیال ہے کہ ریلوے پہ آئیں, ریلوے کے بتائیں کہ کتنے ہیں جن کو نظر نہیں آتا, اور وہ ہم سیٹوں پہ ان کو پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں, کوئی 100-150 تو ہوگا. تو شیخ رشید صاحب نے جو 1 لاکھ بھرتیاں کرنی ان سے پہلے الحمدللہ یہ کر لیں کہ یہ بتا دیں کہ تاکہ ریلوے بھی اور یہ ایک بہت بڑی نالائکی ہے. ڈیزاسٹر گورنمنٹ خود کریٹ کر رہی ہے, اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب دیکھیں پریس کلب کا انہوں نے خود کریٹ کر لیا, نہیں ان کو کہا تھا نہیں. اب یہ سب سے بڑا یہ, اب آپ کس طرح اس کو کریں گے؟ آپ کا جو مذاق بن گیا ہے, جو جگ انسائی بنی ہے, جو اس کے بعد بھارت میں آپ کا کیا وہ لیڈیں لگیں پوری دنیا میں, کیا ہے کہ آپ کا سسٹم کیسا ہے. کبھی آپ کا کرکٹر کہتا ہے کہ میرا کرونا پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, کبھی آپ کے پائلٹس جعلی نکل آتے ہیں, کبھی آپ کا باقی سارا جعلی. یہ ساری چیزیں بھٹی صاحب ہر ملک کے اندر ہوتی ہیں, لیکن ملک ان چیزوں کو چھپاتا ہے, چھپا کے فارغ کر دیتا ہے, کسی کو پتہ نہیں کر دیتا. ہم نے تو چوک میں کسی کو فارغ نہیں کیا, چوک میں کہہ دیا. انڈیا میں میں آخری بات, انڈیا میں ایک جو جس نے 35 سال سروس کی تھی وہ جعلی اس کی ڈگری نکل آئی. اس کے بعد انہوں نے انکوائری شروع کی, ان کے 872 پائلٹس مشکوک نکلے. رپورٹ انہوں نے کی, آج تک پتہ چلا ہے بالکل دنیا میں کسی جگہ پتہ نہیں چلتا. ساوی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ پرائم منسٹر صاحب پہلے کہتے تھے ہم کرپٹ ہیں, آپ انہوں نے کہا ہم جعلی بھی ہیں, تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ بات اگر کسی کو سمجھ آ گئی کہ کسی بھی فرنٹ پہ کہ یہ گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے, تو میرے خیال میں وہ تو انعام کا حقدار ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ کہ دیکھیں انسان جس طرح خود ہوتا ہے تو اس کو پھر دوسرے بھی اسی طرح نظر آتے ہیں, عموماً دوسروں کے بارے میں بھی اس رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن جعلی تھا, یہ اسمبلی جعلی ہے, یہ قیادت جعلی ہے. تو ان کو اگر ہر ایک جعلی نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے, اس میں وہ حق بجانب ہیں. ابھی یعنی آپ دیکھیں جو بٹی صاحب نے بات کی نا پی آئی اے کے, آپ جانتے ہیں کہ میں انتہائی نان ٹیکنیکل آدمی بھی ہوں اور یہ حساب کتاب کے معاملات کو بھی بالکل نہیں سمجھتا. لیکن پہلے دن انہوں نے جب یہ اس کے خلاف اپنے پائلٹس کے خلاف گواہی دی تو مجھ جیسا آدمی بھی سمجھ گیا, تو میرے وہ ٹویٹ ریکارڈ پہ ہے کہ اس کے بعد باہر کی دنیا کا کوئی آدمی کیسے پی آئی اے میں سفر کرے گا. اگر اسمبلی کے فلور پہ کڑے ہو کے غلام سرور خان صاحب, اور یہ ہم صرف اس کے کھاتے میں نہیں ڈال رہے, ظاہری بات ہے وہ تو پرائم منسٹر اور حکومت کا ایک کلیکٹیو ڈیسیجن تھا, اور وہ کہتی بھی کہ میں نے ان سے پوچھنے کی وہ کر دی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ یہ ہمت کرتے کہ پائلٹس کو جعلی ثابت کرنے کی بجائے
اس وقت یہ کہتے کہ اس اسمبلی میں کون کون سے لوگ ہیں جو جعلی ممبر ہیں، تو شاید اس کا یہ ملک پہ بھی بڑا احسان ہوتا اور خود اپنی پارٹی پہ اور پاکستان پہ بھی بڑا احسان ہوتا. آپ کا صرف یہ کا نہیں، کس چیز کی ان کی کوئی سمت معلوم ہے، وہ کیا خارجہ پالیسی کی کوئی سمت معلوم ہے؟ یہ جو اس روز کیا اسامہ بن لادن کو شہید کہنا، ایک تو اس وقت اس چیز کو یاد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں تو ابھی تک اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ پھر معیشت کا دیکھیں، آپ اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں، اور میں تو یہ انصاری صاحب کو اس بات پہ بھی خراج تحسین وہ پیش کرتا ہوں کہ اب انہوں نے جو کچھ کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ وہ حکومت ہے جو سوچ سمجھ کے پہلے دن سے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اس میڈیا کو دبانا ہے، اس کو بدنام کرنا ہے، اس کو بے عزت کرنا ہے. تو ایک تو یہ کہ خود وہ میڈیا جس نے سب سے زیادہ ان پہ احسان کیا ہے اور جس میں خود میرا گروپ سب سے زیادہ اس گناہ میں اور اس جرم میں شریک رہا ہے، تو میڈیا کے معاملے میں انہوں نے جو محسن کشی کی اور ابھی انہی میڈیا کو تقسیم کرنے، بدنام کرنے، اس کا گلا دبا، پھر نمائشی طور پر یہ تو خود ایک ایشو کریٹ کر لیا گورنمنٹ نے اور پورے پاکستان کے جو مین پریس کلبز ہیں ان سب کو اپنے خلاف کر لیا بغیر وجہ کے. کو آپ کو کسی نے کہا تھا کہ آپ اس طرح چیکس ڈسٹریبیوٹ کریں، پھر اس کے یہ ان کو امبیرس کریں اور اس کے بعد خود امبیرس ہوں؟ ظاہر ہے اپنے لیے کریٹ کر لیا نا. مالک صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ ایک چیز اچھی ہے اس سارے پی آئی اے کے اور سول ایویشن کے ایشو میں کہ کم از کم گورنمنٹ نے کرج کا مظاہرہ کیا، اس سے کہا کہ ہمارے لائسنس خراب ہیں، ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر پرابلم ہے، ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ اس طرح نہیں. یہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اتنا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے. جاوید بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کرنے کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں فار ایگزامپل جب آپ انویسٹیگیشن موڈ میں ہوتے ہیں آپ نام نہیں دیتے، چلے آپ تعداد دے دیں، آپ کہہ دیں اتنے پائلٹس تھے، اتنے کیا ہیں. دوسرا یہ ہمیں پتہ لگنا بڑا ضروری ہے کہ یہ پہلے ایشو ان کے نوٹس میں کب آیا، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کب پتہ لگا کہ یہ کتنے پائلٹس کی مشکوک ہیں، ڈگریاں ہیں، واٹ ایور. اور اس کے بعد اس سٹیج تک پہنچنے میں جب ہم نے اٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر آپ نے نام لے دیے، کتنا ٹائم گزرا اور کیا درست تھا جب تک سرٹیفکیشن نہ ہو جاتی، کنفرم نہ ہو جاتا، کیا نام لینے درست تھے. آئی تھنک یہ ہینڈل بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا. بالکل یہ چیزیں ہونی چاہیے، سامنے نکلنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جیسے پہلے باقی دوست پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ آپ نے ایک بہت بڑا ڈیمیج ضرور کیا کریڈیبلٹی کو انٹرنیشنلی، ایک سیریس ایشو ہے. تو پکا کے کھانا سامنے رکھ دیں، بڑا فرق ہوتا ہے. آدھا کھانا پکا کے اگر آپ شو ڈال دیں تو obviously اس کے نقصانات ہیں. آئی تھنک یہ مس ہینڈل ڈیفینیٹلی ہوا ہے اور یہ منسٹریل لیول پہ مجھے زیادہ. لیکن اب مالک صاحب گورنمنٹ کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے مس ہینڈلنگ کی ہے. کل کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا، شاہ محمود قریشی صاحب نے اٹھایا، اسد عمر صاحب نے کہا کہ اس کو ذرا بہتر طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا. آج بھی 3 منسٹرز بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں پی آئی اے میں اب جو پائلٹس ہیں بہت اچھے ہیں. لیکن اب میرا خیال ہے بہت وقت گزر چکا ہے، اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک سوال آپ کے پاس مالک صاحب چھوڑ کے میں نے بریک لینی ہے. سوال ہے کہ یہ سارے کام اگر آپ نے سول ایویشن کو بہتر بنانا ہے یا پھر آپ نے پی آئی اے کو بہتر بنانا ہے تو یہ ہوا بازی کے منسٹر نے کرنا ہے. لیکن آج ہوا بازی کا منسٹر ان منسٹرز میں شامل نہیں تھا، جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا آپ ان کو فارغ کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام دوسری کسی وزارت کو کرنا چاہیے. اس کا کیا مطلب یہ ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مالک صاحب یہ فرمائیے کہ سر ہوا بازی کے وزیر کہاں غائب ہیں؟ یا تو پھر ان کا پورٹ فولیو واپس لیا جا رہا ہے یا پھر گورنمنٹ یہ سمجھیے وزیر یہی رہے ہیں لیکن یہ کام جو ہے علی زیدی صاحب کریں گے پی آئی اے کو بہتر بنانے کا یا پھر سول ایویشن کو دنیا کا بہترین بنانے کا. بات یہ چوائس صاحب وزیر صاحب کافی عرصے سے غائب ہے. میں بلکہ آج ہی بات کر رہا تھا کسی سے، بتایا آواز نہیں آ رہی ہے مالک صاحب آپ کی. جی بہتر ہوئی. صافی صاحب یہی سوال آپ سے. ہلو صافی صاحب یہی سوال آپ سے. مالک صاحب آپ کی آواز ٹھیک کرتے ہیں. جی صافی صاحب. ہوا بازی کے وزیر میرے خیال میں خود ہوا میں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں یہ ایک عجیب ہمیں حکومت ملی ہے کہ جس بندے کا جو کام ہوتا ہے بالکل پوری کوشش کر کے تحقیق کر کے اس سے الٹ ڈیوٹی ان کو دے جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں معید یوسف صاحب نیشنل سیکیورٹی کے ایکسپرٹ بھی ہیں
اور نیشنل سیکیورٹی کے یہاں پہ اس کام کے لیے لائے بھی گئے تھے، ان کو جناب ادھر بٹھا کے جہازوں کا یہ کرنا، جہازوں کو اسی طرح کرنا، یہ ڈیوٹی ان کو دے دی گئی، حالانکہ وہ یا ہوابازی کا کام تھا یا اوورسیز کا جو منسٹر ہے یہ اس کا کام تھا۔ اب اوورسیز والا پھر چونکہ پرائم منسٹر صاحب کے چہیتے ہیں تو ویسے تو پورا پاکستان تقریباً وہ خود چلا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے کے معاملات ہوں یا باقی معاملات ہوں وہ زیادہ تر وہ چلاتے ہیں۔ ابھی علی زیدی صاحب کو اب ہمیں تو ایک سمجھنے سے قاصر تھے کہ ان کو جو ہے جو پہلی وہ دے دیا گیا تھا کہ اس کے کیا ان کی ایکسپرٹی تھی، اب وہ اپنے بحری جہازوں کو چھوڑ کے وہ ادھر آ کے ہوائی جہازوں کی فکر کر رہے ہیں۔ اب صافی صاحب آپ کی آواز غائب ہو رہی ہے، صافی صاحب کی آواز ٹھیک کریں، میں آ رہا ہوں واپس مالک صاحب آپ سے ایک بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ ارشاد بھٹی صاحب بول پڑے، سوال ہی میرا گم کر دیا انہوں نے۔ مالک صاحب بڑا سمپل ایشو کہ یہ جو گورنمنٹ ہمیشہ ڈیٹ دے دیتی ہے، آج علی زیدی صاحب نے کہا کہ ہم سیول ایویشن کو دنیا کی بیسٹ سیول ایویشن بنائیں گے اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے، چند ماہ میں، تو یہ چند ماہ سے کیسے اندازہ لگا لیتے سر؟ وہ تو مجھے جو اب یہ بات جیسا مجھے فیصل واپڈا کا وہ فیمس کامنٹ یاد آ جاتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد لاکھوں نوکریاں ہوں گی یا لوگ باہر جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کیا کریں۔ بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے جو ہو رہا ہے کہ ہر چیز ہوگا پہ چل رہا ہے۔ ابھی آپ ایویشن کی بات کر رہے تھے، آپ کو پتا ہے کتنے ماہ سے ایک پرماننٹ ڈی جی سول ایویشن ہی نہیں تھا، اینڈ وہ کتنے ماہ سے پوزیشن خالی، اتنی کرٹیکل پوزیشن ہے، اور وہاں پہ اگر آپ ایک اپوائنٹمنٹ نہیں کر پا رہے تو باقی آپ کیا کریں گے؟ اور انفارچونیٹلی دیکھیے ہر چیز کا الزام الٹیمیٹلی پرائم منسٹر پہ ہی آئے گا، ان کو ہی اس کا وزن اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے منسٹرز وہ پوائنٹ کر رہے ہیں، اپنے اسپیشل اسسٹنٹس وہ پوائنٹ کر رہے ہیں، ایڈوائزرز وہ پوائنٹ کر رہے ہیں، یہ نہ آپ کر رہے ہیں نہ ہم کر رہے ہیں۔ جب ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں پھر الزام لگ جاتا ہے کہ جی آپ لوگ گورنمنٹ کو شاید ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ نے لوگ لگائے، ان لوگوں نے کیا۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جب بریفنگ بھی ہو رہی تھی اور منسٹر صاحب کی جب بریفنگ کی بات ہوئی تو ان کے ساتھ گورنمنٹ کے 2 لوگ بیٹھے پہلے کہ آپ جا کے پارلیمان میں اس کو اس طرح بتائیے گا، اور وہاں پہ شاید بھی تھوڑی بہت ناراضگی بھی ہوئی اور منسٹر صاحب چلے گئے، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سرزنش بھی ہوا ہے وزیر اعظم سے سرزنش بھی ہوئی ہے کہ یہ جو بیانات ہوئے ہیں۔ اب ایک کانفلکٹ ہر جگہ چل رہا ہے، وزیر صاحب جو پرائیویٹلی سنے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، وہ لوگوں سے کلیم کر رہے ہیں مجھے کہا گیا میں نے تقریر کر دی، گورنمنٹ کے جو دوسری سائڈ ہے ان کی باتیں ہمیں پتہ لگ گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ان کو کہا گیا وہ نہیں کہا۔ ایک آرگنائز کیوس سا بن گیا حکومت میں، اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو بڑا سیریس سٹاک لینا پڑے گا سچویشن کا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ بالکل صحیح ہے، کم از کم دعویٰ کرنے سے پہلے آپ کو ایک ہوم ورک ضرور کرنا چاہیے۔ بھٹی صاحب یہ بہت جلدی اب چند ماہ میں سیول ایویشن پاکستان کی دنیا کی بیسٹ سیول ایویشن ہوگی، تو یہ کیسے اندازہ لگا لیتے ہیں بغیر تیاری کے؟ ویسے سب سے پہلے تو آج مبارک کو، مالک صاحب کو اور صافی صاحب کو ڈان لگ رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ایسے ڈان۔ دوسرا اس سارے ایپیسوڈ پہ ایک شعر ہے جو میں نے پرسوئی بڑی محنت سے گاڑی بھگا کر ٹرک کے پیچھے سے پڑھا ہے، اس حکومت کے نام، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں چیزوں کو گرانا ہوتا ہے، جب چیزیں بنانی ہیں سب سے پہلے گرانی ہے۔ پی آئی اے گرا دی، اب اس کو ہم 6 مہینے میں 8 مہینے میں انشاءاللہ بنائیں گے۔ اچھا ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کس سے بنانی، ہاں کس نے بنانی۔ ہوا بازی والے نے تو وہ جو 2 تقریریں، 2 پریس کانفرنس، 2 ٹاک شو کھڑکائے نا، تو اس کے بعد ان کو اب اگلے بندے نے آنا ہے، اس کے بعد آگے آنا ہے، اس کے بعد اگلے نے آنا ہے، پھر زلفی صاحب بھی اس پر ایک پریس کانفرنس کریں گے ان قریب، وہ بھی اس پہ کریں۔ بیسک چیز یہ ہے کہ ابھی تک بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ جعلی ہے، مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں، یہ نئے طریقہ امتحان کی وجہ سے فیل ہیں، ان کی ڈگریاں ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا ان میں سے لیکن ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں نے کیا، جو بھی کیا پچھلی حکومتوں نے، وہ تو، اور مصنوعی طور پر ان کو روک کے رکھا ہوا تھا پی آئی اے میں انہوں نے ان کو۔ اور اچھا دوسری بات ہے کہ نئے ان کی ٹریننگ بھی پوری ہے، فلائنگ بھی پوری ہے، ٹریننگ بھی پوری ہے، فلائنگ بھی پوری ہے، اور اب کتنا اچھا ہوتا
खामोशी से इनको पहले एक मर्तबा किया जाता, खामोशी से इनकी तहकीकात होती, तहकीकात करते, लोगों को फारिग करते, कम से कम पीए बच जाता और आपको नई सिविलाइजेशन ना बनानी पड़ती। अच्छा, जब वो दो टीवी टॉक शोज, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 2 तकरीरों के बाद PIA वाले आते हैं, वो कहते हैं हमें भी बता दो यार कि हमारे कौन कौन से जाली हैं। यानी उनको नहीं बताया, दुनिया को पहले हमने बाखबर किया कि ये हमारा है। और ये बड़ा जरूरी था कि जो 45 लाख नजराना लेकर पायलटों को भर्ती करते थे ना, अब उनकी बारी, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पर होगी। तो इसलिए ये, और आप 3, 4, 5 महीने में आपको कोई काबिलियत पे शक है, आप इस तरह तंज कर रहे हैं कि नहीं होगा, हो जाएगा, हाँ बड़ा हो जाएगा। ऐसा अच्छी बात है, ऐसे नए पायलट आएंगे, नए जहाज आएंगे। होना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क भी 6 महीने में एक नई सिविलाइजेशन क्रिएट कर सकता है। हाँ, ऐसा होगा कि कमाल होगा। जी साहब जी पहले तो मैं आप साहब बोलिएगा, मैंने इंसारी साहब की तरफ जाना। फिर असल में एक तो मैंने भट्टी साहब ने मुझे और मालिक साहब को कहा कि डॉन लग रहे हैं। मैं एक तो ये पूछना चाहता था, डॉन तो वो लोग लगने चाहिए इस वक्त जो इस हुकूमत को लाने के लिए बड़े बेताब थे, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें इन लोगों की गलतफहमी ये है, ये जो जिनके पास हुकूमत है। पहले दिन मैंने कहा था कि जहाज के कप्तान में और मुल्क के चलाने वाले कप्तान में बुनियादी फर्क है। जहाज का कप्तान अगर जहाज को डबोता है तो पहले वो बेचारा खुद डूबता है, इसलिए अगर कोई पायलट अपने उस पर एतमाद ना हो तो वो कभी भी जहाज में नहीं बैठेगा। लेकिन इस वक्त मुल्की जहाज जिस कप्तान के हवाले किया गया है तो वो अपनी कप्तानी को बचाने के लिए मुल्क को डबो रहा है। तो इन लोगों ने जो चूंकि अपने कप्तान को देखा है और उसको देखा है, तो इसलिए वो जहाज चलाने वाले कप्तान को भी इससे तशबीह दे रहे हैं। अच्छा, फिर बुनियादी मिशन इनका देखें, न इस्लाह लगता है ना और कुछ, ये लगता है कि तहरीक बदनामी है कि पाकिस्तान के हर इदारे को बदनाम करें। मसलन PIA के मामलात हैं, अगर जिन लोगों ने जाली भर्ती किए थे तो पीपल्स पार्टी ने किए होंगे, उसमें शाह महमूद कुरैशी भी वजीर थे, उनमें अगर काप लीग में हुए थे गुलाम सरवर खान वजीर थे, और फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी में उनके साथ मुशीर थे, फिर नून लीग वाले उनके साथ उमर अयूब, और ये सारे। तो भाई उनको बिठाओ, उनसे पूछो कि किस किस ने क्या क्या, जल्दी और आराम से उनके खिलाफ कार्रवाई करो। इसी तरह आप मीडिया का देखें, सही बात देखिए, वो फोरेंसिक एक इंक्वायरी कमीशन ने एक फोरेंसिक रिपोर्ट दी है ना, जिन लोगों ने किया है आप उनको पकड़ लें, और जिन लोगों के लाइसेंस जाली हैं आप उनको फारिग कर दें, लेकिन वो पूरी इमारत गिरा देना अपनी, ये मेरा ख्याल है ये कोई बेहतर फैसला नहीं किया। इंसारी साहब ये फरमाइएगा, सर ये -1 एक फार्मूला चल रहा है और यूं लगता है जैसे पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स जा रही है। आज 6 MPs जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी मुलाकात होगी चीफ मिनिस्टर साहब से, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MPA था। तो ये जो वफाक के अंदर एक अपोजिशन एक गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल रही थी, तो उसका मेरा ख्याल बदला इसने हुकूमत ने पंजाब में लेना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल ऐसा है नहीं, लेकिन मुलाकात हुई है। और ये जब असम्बली का सेशन था, वो बजट तकरीर CM साहब कंक्लूड कर रहे थे, तो मेरी उस दिन उनसे ख़ुद मुलाकात हुई। तो मैंने ख़ुद देखा कि नून लीग के कोई MPs ये वो उनके सामने कॉरिडोर में खड़े थे, तो ये मामलात उनको दिखाने के लिए चल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा जो साहब के वहाँ पे, चूँकि वफाक में ये मामलात हैं और पंजाब में कुछ 6 MPA दिखा के एक को दिखा के, लेकिन मैं जो सच्ची बात आपको बता दूं, एक्चुअली है प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला। हो प्रोडक्शन ऑर्डर, जब वो इनकी आपस में ये मामलात हैं कि जब तक ये बात नहीं करते तो गवर्नमेंट हमजा शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करती। तो इनको थोड़ा सा मिलना, आपस में बैठना वो ज़रूरी है। दिस इज़ द फैक्ट कि आपने हमजा को कोर्ट लेवल जेल से लाके असम्बली में बिठाना है, तो ये सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर से ये नून लीग के MPs जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली और CM से आते जाते मिलते रहते हैं, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है। मेरा ख्याल है कि अब जो ये -1 का फार्मूला चला है, लेकिन आज तो क़यादत को नहीं पता था कि हमारे MPs जा रहे हैं वहाँ पे। क़यादत को तो रोज़ पता, रिएक्ट किया है क्या क़यादत को रोज़ पता होता है? तो आज तो पूरे मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में एहतजाजी कैंप्स लगाए हुए थे, हर MPA MNA ने अपने हल्के में कैंप्स लगाए हैं, तकरीरें की हैं। आज तो उन्होंने एहतजाजी कैंप्स हर जगह पर लगाए हुए थे और कुछ लोग वाकई मिले हैं और ये मुलाकातें रहती हैं और ये क़यादत को भी पता है। लेकिन जो लोग मिले हैं और वो जो ये समझते हैं कि ये -1 का जो फार्मूला है पंजाब के इनसे मिलने, तो ये मामला था। सर मेरा नहीं ख्याल कि -1 का फार्मूला तो ये खुद लोग इन्होंने खुद चला दिया। जब वो ये कहेंगे कि मेरे वज़ीर-ए-आज़म साहब इशाइये में कहते हैं कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो फिर -1 का फार्मूला तो चलेगा। अपोजिशन की तरफ से भी है चॉइस। आपने कह दिया कि मेरे अलावा है ही कोई नहीं पाकिस्तान में, तो मैं ही हूँ सिर्फ,
تو وہ -1 کا فارمولا اب چلے گا. میرا ہی خیال ہے کہ چوئی صاحب آگے جو فیز آ رہا ہے -1 جو ہے سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کے منہ پہ آیا, ان کے ہونٹوں پہ آیا, تو اس سے یہ بات چلی, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے بریک لینی ہے آپ کے پاس. پٹی صاحب ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, -1 سے -آل پہ آگے پاکستان مسلم لیگ نون, تو کہ اپوزیشن جو ہے -1 یا -آل کر سکے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بھٹی صاحب دیکھیے گا, ایک اپوزیشن کے پاس 162 ارکان ہیں, لیکن یہ بجٹ کے دن 119 وہاں پہ پیش ہوئے, 43 ان کے غائب ہو گئے, لیکن اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ -1 بھی ہوگا, بلکہ -آل ہو جائے گا. کیسے کریں گے؟ کتنے ان کے پاس تھے جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا؟ اکثریت تھی. ان پر بھی وہی شعر ہے, نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. حضور الیکشن اسمبلی جعلی ہے, مینڈیٹ جعلی ہے, کوئی متفق ہوئے, الیکشن کمیشن کے سامنے جلسہ کوئی متفق ہوئے, صدارتی انتخابات کوئی متفق ہوئے, اس کے بعد آگے آ جائیں چیئرمین سینٹ جو ٹھنڈ پڑ گئی, اس کے بعد آگے آ جائیں مولانا صاحب کا دھرنا, اے پی سی رہبر کمیٹیاں, مولانا صاحب کا دھرنا, مولانا صاحب نے اینڈ پہ کہا کہ بھئی یہ تو مجھے بیچ گئے. یہ اچھا ایک -1 پہ ہے, دوسری قومی حکومت پہ ہے, تیسرا نئے الیکشن پہ ہے. ایک مرتبہ نواز شریف صاحب کی جب -1 ہوا تو نواز شریف صاحب نے گلہ کیا, یہ کیسے لوگ ہیں جمہوریت کش, یہ کہتے ہیں نواز شریف ہو جائے -1 ہو جائے, یہ جمہوریت پسند ہے کہ ڈکٹیٹروں کے. بلاول صاحب کو کہا گیا نا کہ جب زرداری صاحب کو -1 کریں پیپلز پارٹی, انہوں نے کہا چاہتے کیا ہو, میرے نانا کو -1 کیا, والدہ کو -1 کیا, اب زرداری صاحب کو -1 کریں, وہ جمہوریتیں چلتی ہیں -1 پہ. آج الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ -1 یہ ہو جائے. کوئی -1 نہیں ہونا, نہیں ہو جائے گا, کوئی -1 نہیں ہونا, کوئی شام دونوں طرف کنفیوژن ہے, نہ ان کے پاس ارکان پورے ہیں, نہ اس طرف ہے, نہ ان کی کچھ چوائس ہے, نہ ان کی کچھ چوائس ہے. ہوگا نہ اسد عمر نے کوئی آنا ہے, نہ شاہ محمود قریشی نے کوئی آنا ہے, نہ کوئی عمران خان نے ابھی جانا ہے, نہ کچھ -1 ہونا ہے. یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے, اور یہ وہ ٹیم نہیں ہے جب کوئی تبدیلی آئے گی یا آنے والی ہوگی تو مریم صاحبہ کی ریلیاں شروع ہو جائیں گی, نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہوگی, اور یہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی بیماری بہتر ہو جائے گی. یہ وہ ٹیم نہیں ہے جو کوئی تبدیلی لا سکے, یعنی کوئی آثار نظر نہیں آ رہا. جی مالک صاحب سر, ہو سکے گا کیونکہ جو اپوزیشن ہے اس کے لہجے میں گرمی بڑی ہے اس وقت, روح افزا یا تھادل شربت تھادل. جی مالک صاحب, آپ کے اکانومی کے سیریس ایشوز ہیں, آپ کی منسٹرز ایک دوسرے باتیں کر رہے, یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ کون جائے گا نہیں جائے گا, نواز شریف صاحب بھی بہت مضبوط تھے, ہفتوں میں ختم ہو گئی کہانی. پرویز مشرف بڑے مضبوط تھے, ہفتوں میں کہانی ختم ہو گئی. ہم نے چول صاحب آپ بھی یہی ہیں, 25-30 سال سے دیکھ رہے ہیں, ہم نے بڑے بڑے مضبوط لوگ بڑی جلدی ہلتے دیکھے, لیکن گورنمنٹس بڑی مضبوط چیزیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ اول تو ہلتی نہیں ہے, لیکن اگر گورنمنٹ کی ایک بڑی بات شروع ہو جائے نا تو پھر اتنی آرام سے سنبھلتی بھی نہیں ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ صرف 2 سال میں عمران خان آئے, بہت پاپولر تھے, ہم سب کو بہت امیدیں تھیں, ایلم ہوپ آف چینج تھی, ان کی ذات پہ ابھی بھی بات نہیں ہوتی, ارد گرد کے لوگوں کی بات ہوتی ہے. لیکن 2 سال کے بعد اگر عمران خان جیسے بندے کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری گورنمنٹ نہیں جا رہی, اور پھر ایک تقریر کرنی پڑ رہی ہے کہ اگر میں -1 ہو بھی گیا تو میری پارٹی نہیں چھوڑے گی, یہ معمولی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں. وی آر ٹاکنگ جسٹ 2 years. ویسے یہ عمران خان صاحب کیا کس کو رہے تھے سر, یہ اپنی پارٹی کو کہہ رہے تھے, اپوزیشن کو کہہ رہے تھے, عوام کو کہہ رہے تھے, کس کو کہہ رہے تھے؟ دیکھیے جیسا مسلم کی جو تقریر تھی وہ تو اپنی جو کہتے ہیں نا ٹروپ ریلنگ والی تقریر تھی, اپنے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے والی کی تھی, اور ایک کلیئر میسج تھا کہ میرے خلاف اگر کوئی چیز ہوگی تو میں آئی ول ناٹ گو ڈاؤن وداؤٹ فائٹنگ. اور ان کی طبیعت بھی ہے, نیچر بھی ہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اپنی فورس دکھا رہے تھے کہ میں مضبوط ہوں, ایسا مسئلہ جو بھٹو صاحب, جو جنرل ضیاء الحق, جو اس کے بعد نواز شریف, سب دکھاتے ہیں. صافی صاحب یہ گورنمنٹ ہلی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں بھٹی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ دیکھیں جہاں تک اپوزیشن یا سیاست کے میدان میں ان کو ہٹانے کا جو معاملہ ہے, تو اس ملک میں تو جس طرح حکومت جعلی ہے اسی طرح یہ اپوزیشن بھی جعلی ہے, اور وہ 1000 سال میں بھی ان کو نہیں ہٹا سکتے. اور اپوزیشن کا کردار بھی حکومت کی طرح مجرمانہ ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اپوزیشن کو بھی یہ احساس ہے کہ ہمارے کچھ کرنے سے نہ یہ ہٹے گی, نہ آئے گی, نہ اور کچھ ہوگا. اور یہ اسی لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے سوا اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن میرے منہ میں خاک, بہت جلد وہ وقت, اگرچہ ہمیں تو ابھی تک یہ نظر آئے کہ وہ وقت آ گیا ہے,
لیکن جو لوگ بچے ہوں گے ان کو بھی جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کو اگر ملک اور عمران خان ٹھیک کی یعنی حکومت چوائس میں بہت آ جائیں گی فیوچر میں، چوائس بہت آ جائیں گی. انصاری صاحب سے چند سیکنڈ رہ ہاں نہیں، گئے. آخری فکرہ یہ ہے کہ ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرا پڑا ہے، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس معاشرے اور اس انصاری ملک صاحب، میں کچھ بھی آخری ناممکن سوال چند سیکنڈ رہ گئے. آپ دوبارہ گرانٹ تو نہیں لیں گے گورنمنٹ سے؟ نہیں جی بالکل نہیں لیں گے، دیں گے ان کو. اتنا جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ ملک اور ان میں ایک صاحب بالکل گرانٹ نہیں لے گا، کوئی کلب گرانٹ نہیں لے گا. انصاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہ کوئی پریس کلب جی انصاری صاحب. وفاقی حکومت سے گرانٹ نہیں لے گا، یہ بھیک نہیں لیں گے. میری تو آفر ہے انفارمیشن منسٹر کو آئیں، ہم ان کو پیسے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.